अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरेबान में मती उला चांद। हमें यकीनी तौर पे अपने अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मामला सिर्फ सियासी शख्सियात के गिरेबान का नहीं बल्कि इदारों के गिरेबान का भी है। इदारों की सोच और उनके कंडक्ट का भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अहल खाना का जो एहतसाब हो रहा है और उनके अहल खाना एक खसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो रहे हैं, तो इसमें बहुत से लोगों के लिए, सियासी जमातों के लिए और हमारे इदारों के लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। मगर जूँ हमारे इदारे और हमारी शख्सियात इस तारीख़ी एहतसाब के अमल से सीख रहे हैं, तो उसमें कुछ कोताहियाँ और कुछ गलतियाँ भी हो रही हैं। हाल ही में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी ने एक गैदरिंग के अंदर ऐसी तकरीर कर दी जिसमें यकीनी तौर पे धमकी आमेज़ पैगामात थे उन लोगों और उन इदारों के लिए जो वज़ीर आज़म के अहल खाना का इस वक्त एहतसाब कर रहे हैं, जिसकी एक झलक हमें सेनेटर निहाल हाशमी की तकरीर में मिलती है। जिसके बाद हुक्मरान जमात ने उनके ख़िलाफ़ पार्टी की सतह पर इंज़बाती कार्रवाई तो की, मगर कुछ लोगों के मुताबिक पैगाम पहुँच गया था लाउड एंड क्लियर। इसके साथ ही हमने देखा कि अदलिया ने भी सेनेटर निहाल हाशमी की तकरीर का सख्त नोटिस लिया और एक दिन के नोटिस पे उन्हें तलब किया, और जब वो कमरा अदालत में मौजूद थे तो अदलिया के मुअज़्ज़ज़ अरकान की तरफ से भी कुछ ऐसे रिमार्क्स देखने को मिले जिससे यूँ लगा कि एहतसाब का ये तारीख़ी अमल जो है ये जहाँ बहुत कुछ सिखा रहा है तो वहाँ बहुत कुछ गलतियाँ भी हम लोगों से हो रही हैं। एक मुअज़्ज़ज़ जज ने मौजूदा हुकूमत को सिसिलियन माफिया से तशबीह दे दिया और अटॉर्नी जनरल से कहा कि क्या आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जज के इस रिमार्क्स के बाद हुकूमती तर्जुमान की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने अफसोस का इजहार किया इन रिमार्क्स पे और इसको जजों के ज़ाब्ता अखलाक के मुनाफी करार दिया। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जहाँ हमारे शख्सियात और इदारे सीख रहे हैं तो क्या हमें गलतियाँ करने की भी हमारे पास गुंजाइश है या नहीं। ये वो एक अहम सवाल है जिसका जवाब हमने लेने के लिए आज अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। जानी पहचानी शख्सियत अपना अपना गिरेबान की फेवरेट गेस्ट जो हैं अपना अपना गिरेबान के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान आप जानते हैं कि हुक्मरान जमात के उन पहले कारकुनों और लीडरों में से जिन्होंने अपने एक वजारत से ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, कुर्बानी दी एक ऐसी ही सूरत हाल में, क्योंकि आजकल कहा जा रहा है कि हुक्मरान जमात जो है वो अपने कारकुनों की कुर्बानियाँ देती है। तो हमने सोचा हम ऐसी एक कारकुन को अपने प्रोग्राम में आज बुलाएं और उनसे इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात करें। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया। आप हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, तो मैं बतौर आपके सेक्रेटरी इत्तलात आपसे सबसे पहले तो यही पूछूंगा कि जो सेनेटर निहाल हाशमी को शो काज नोटिस जारी किया गया है, तो पार्टी के आइन और कानून के मुताबिक अब इसका क्या प्रोसेस क्या है और इस शो काज नोटिस की अहमियत क्या है। अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा हो सकती है उस जुर्म में कि जो आपकी पार्टी के बकौल निहाल हाशमी ने किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि शो काज नोटिस देना तो शायद कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी आपकी होती पार्टी के आइन की रिक्वायरमेंट। जी जाहिर है पार्टी के का। बाकी जो उनको सज़ा देनी थी उसके लिए कह दिया गया वो मुकम्मल नहीं हुई अभी, क्योंकि 5 तारीख को उन्हें बुलाया है चेयरमैन सेनेट ने और मुअत्तल की है उनकी मेंबरशिप, और जो वो जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के उससे भी उनसे शायद इस्तीफ़ा लिया गया है। तो ये जब प्रोसेस मुकम्मल होगा तो शायद इससे ज़्यादा सज़ा और तो कुछ नहीं हो सकती, ये तो हो गई है। नहीं, क्या शोकाज काफ़ी है? बस शोकाज के बाद सज़ा ही होती है ना, और क्या होती है? आपके पार्टी के आइन में क्या सज़ा तजवीज़ की गई है ऐसे कारकुन के लिए कि जो अदलिया को धमकियाँ दे और इदारों को धमकियाँ दे और उनके अहल खाना को धमकियाँ दे? क्या सज़ा है? देखें ना, सियासी जमात को ट्रायल कोर्ट तो नहीं होती ना, सियासी जमात तो सियासी अंदाज से ही फैसले करती है। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती कि इतना प्रॉम्प्ट एक्शन 2-3 घंटों में ये सारे एक्शन हो गए। क्या मसलन एक सेनेटर है, सेनेटर को मजाक तो नहीं होता ना, उससे कहा गया कि सेनेट से इस्तीफ़ा दे दो, वो जनरल सेक्रेटरी एक सूबे का, उससे कहा गया उससे इस्तीफ़ा दे दो, उसकी बेसिक मेंबरशिप
معطل کر دی. اس کے بعد اور کوئی سزا سیاسی جماعت نہیں دے سکتی, جبکہ ہمارے یہاں روایت نہیں ہے. ہمارے یہاں روایت کیا ہے؟ ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ ایک شخص 483 ارب روپے کی کرپشن میں پکڑا جاتا ہے. جب پکڑا جاتا ہے اس پہ بھی JITs بنتی ہیں. جب وہ باہر آتا ہے تو اسے کراچی کا صدر بنا دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ روایات ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر عاصم کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جو آج میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جو اپوزیشن باتیں کر رہی ہے نا کہ یوں ہو گیا تو یہ ہو گیا, فلانا بول رہا تھا, ادھر اپنے گریبان میں جھانکے. ایان علی $5 کروڑ لے جاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی. پیپلز پارٹی نے اس کے لیے مظاہرے کیے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ روایات ہیں. ہم نے کیا روایات ڈالی ہیں؟ جو میاں نواز شریف نے کہا تھا ہم اقدار کی سیاست کریں گے, اس پہ وہ تو پورے اتر رہے ہیں نا. اگر کہیں کمیشن کوئی بنا ہے یا انہیں خود فیصلہ لینا پڑا ہے, اداروں کو یہ مضبوط کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں نا. ورنہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس نے جو کیا ہے وہ ہم اس سے پوچھ لیں گے, اور کوئی ایکشن نہ لیتے تو پھر وہ درست نہ ہوتا. لیکن انہوں نے ایکشن لینے سے تو ابھی تو آپ کے شو کاز نوٹس جو آپ کی پارٹی نے جاری کیا ہے 3 دن کا ٹائم دیا ہے. اب 3 دن کے بعد جو جواب آئے گا تو اس کا مطلب وہ جواب ایک کاغذی کارروائی رہ گئی ہے, کیونکہ بقول آپ کے سزا تو مل گئی انہیں. سزا بھی میں نے کہا مکمل نہیں ہوئی نا. میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا, میں آپ کو جانتا ہوں آپ نے یہ سوال کرنا ہے, اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ سزا کا عمل مکمل نہیں ہوا. 5 تاریخ کو وہ پیش ہوں گے وہاں پہ, اور اس کے بعد ہی یہ 3 دن کے بعد مطلب اسے ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ کیا ایکشن ہوگا؟ مطلب یہی ایکشن ہوگا نا جس کی طرف انڈیکیشن تو آ گئی ہیں نا. اور تو کوئی مطلب پھانسی بھی تو لٹکا نہیں سکتی سیاسی جماعت. یہ تو عدالتوں کا کام ہوتا ہے نا. آپ کی سیاسی جماعت حکمران جماعت بھی ہے. ایک شخص جو سر عام عدلیہ کو اور سرکاری افسران جو تفتیشی ٹیم کے رکن ہیں ان کے اہل خانوں کو دھمکیاں دیتا ہے, تو کیا اس کے خلاف تھانے میں پرچہ نہیں کٹنا چاہیے؟ میں آپ کو ذرا جھلک دکھا دوں آپ کی یاد آنے کے لیے کہ جو الفاظ نیال ہاشمی نے ججوں اور JIT کے دکھا دیں, لیکن میں نے سنا ہے. جی, اور سن لو, جو حساب ہم سے لے رہے ہو وہ تو نواز شریف کا بیٹا ہے. ہم نواز شریف کے کارکن ہیں. حساب لینے والوں, ہم تمہارا یوم حساب بنا دیں گے. جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں, کان کھول کے سن لو, ہم نے چھوڑنا نہیں تم کو. آج حاضر سر بھی تو کل ریٹائر ہو جاؤ گے. تمہارے بچوں کے لیے, تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے ہم. تمہارے بچوں کے لیے, تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے. کیا تھانے میں پرچہ نہیں کٹنا چاہیے ججوں کو دھمکی دینے کے لیے؟ آپ کی حکومت ہے, کیا پولیس کو رپورٹ کاٹ کے انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو عدلیہ ہی کرتی ہے یہ کام. لیکن میں ایک بات اور طرح آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. یہ تو انہوں نے ایک جوش جذبات میں خطاب وہ غلط کیا, اسے کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اون نہیں کیا, نہ کسی نے ڈیفینڈ کیا, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ بھی مذمت کرتے ہیں ویسے اس کتاب؟ ظاہر ہے اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا بھائی. مطلب یہ مذمت کرتے ہیں اس کی, مذمت بھی کر لیں گے تو بات تو ایک ہی ہے نا. مطلب کوئی مطلب اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اس کو میں کسی کے بچوں کو, کوئی بھی ہو, آپ کا دشمن بھی ہو, اس کے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا. میں یعنی کہ مطلب ججوں کو دھمکی دینا جائز تھا, بچوں کو دے کے غلطی نہیں. ججوں کو بھی دھمکی تو کسی کو دینی نہیں چاہیے. دھمکی اور لیگل ٹرمینالوجی آپ تھریٹ کرنے کی سزا ہے تو پرچہ کٹتا ہے نا. تو پرچہ کٹتا, کاٹنے والوں کو کاٹنا چاہیے نا. پولیس کو کاٹنا چاہیے پرچہ بھائی. جن کو دھمکی دی ہے انہیں کاٹ دینا چاہیے اگر وہ کاٹنا چاہتے ہیں. لیکن میں اس سے بہت بڑی بات آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ بھی تو سنیں نا. یہی عدلیہ, یہی سپریم کورٹ, یہ 12 مئی 2007 کو کراچی جاتی ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کو قتل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو کرنا چاہتے ہیں اس دن کی ذرا نکالیں نا, گورنر اشرت العباد کے بیان بھی نکالیں, باقی لوگوں کے بیان نکالیں, اور چیف جسٹس آف پاکستان کے آنے پہ 1 رات پہلے جس طرح سے کنٹینر لگا کے وہاں پہ اس کو کارڈن کیا گیا, اس سے پہلے ججوں کو بھگا, جج دیواریں پھاند کے بھاگے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے, یاد ہے نا آپ کو. یہ کرتے ہیں مافیا. مافیا یہ نہیں کرتے کہ ان کا کوئی بندہ تقریر بھی کرے تو اس کو فوراً سسپینڈ بھی کر دے اور جو میکسیمم ایکشن جو ہے وہ لے لیا جائے. میں نے ذرا یہ لوگوں کی یادداشت تھوڑی کمزور ہے. کن لوگوں کی؟
سارے ہمارے ایز اے نیشن ہی، ورنہ آپ ججز کی بات بھی کر رہے ہیں نا، وہ سب کی دیکھیں نا. بات یہ ہے کہ ان کے میں سے کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا، جنہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ آپ کے جو سلوک کیا، جنہوں نے 12 مئی کی، جنہوں نے ججوں کو، جن کی وجہ سے ججوں کو دیواریں پھلانگ کے بھاگنا پڑا، جن کے گھروں پہ حملے ہوئے. یا جنہوں نے 3 نومبر کیا. 3 نومبر میں کیا ہوا تھا؟ وہی جو جنرل مشرف نے جو 3 نومبر کو ججوں کو برطرف کر دیا تھا گھروں میں نظر، وہ بھی تھا. یس، وہ بھی تھا، اور بہت سارے. تو بھائی ہم نے تو ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ کسی حکومت کو، کسی سیاسی پارٹی کو یہ جرت نہیں ہوئی. لوگ اپنے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہر ادارہ اپنے لوگوں کو. پرویز مشرف کو کیسا پروٹیکٹ کیا لوگوں نے یہاں پہ کیا نا. ہم نے تو یہ کام نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ ہم اداروں کی مضبوطی چاہتے پرویز ہیں. مشرف کو پروٹیکٹ کیا اپنے لوگوں. کن لوگوں نے؟ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے نہیں، آپ فوج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جس نے بھی جو ہسپتال میں لے کے گئے، فوج تو نہیں وہاں پہ نظر آئی تھی، لیکن جیسے بھی ہوا، جو بھی ہوا، وہ تو چودھری نثار کی اجازت سے گئے تھے. وہ اجازت سے گئے تھے تو باہر چودھری نثار کا اشارہ کر رہے ہیں. اس کے خلاف ایکشن تو نہیں ہوا نا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. اچھا، وہ بھی عدالتی ایکشن ہو رہا تھا، اس میں کیا ہوا تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے بندوں کے خلاف ایکشن کرتے ہیں ان کے بارے میں جو ریمارکس ہیں وہ دیکھ لیں. جن کے خلاف آپ نہیں کر پاتے ان پہ چپ سادھ لی جاتی ہے. نہ کراچی میں کسی کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، نہ یہاں پہ ہوتا. آپ کو ایک جج جسٹس آصف سعید کھوسہ کے اختلافی نوٹ میں گاڈ فادر کہا گیا آپ کی حکومت کو، تو آپ لوگوں کو اتنا بڑا اعتراض ہوا. تو اب تو ایک اور جج نے آپ کو سسیلین مافیا سے تشبیہ دے دی ہے. تو یہ بات بغیر وجہ کے تو نہیں ہے نا. دیکھیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعلق تو ابھی تفصیل سے ثابت ہونا باقی ہے. بات یہ ہے کہ پہلے جو گاڈ فادر کہا گیا تھا، اٹلی اور سسلی کے ارد گرد گھوم رہی ہے نا کام. ہم ہیں مسلمان، ہماری بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے. میں نے یہ 1-2 دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کہنا کہ ہر دولت مند آدمی کے پیچھے، ہر صاحب ثروت آدمی کے پیچھے ایک جرم ہے. میں نے اسلامی تاریخ سے ثابت کیا کہ یہ بات غلط ہے. یہ گاڈ فادر کہتا ہوگا اس کے لحاظ سے صحیح ہوگی، لیکن مسلمانوں کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی بہت امیر آدمی تھے، حضرت خدیجہ امیر عورت تھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے، اچھے لوگوں کی مثال میری بات سنیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے، ان کی جب رحلت ہوئی تو ان کی دولت جو تقسیم ہوئی ان کے بچوں میں سونے کو کلاڑیوں سے، سنیں کیا اس زمانے میں قزاق کو ڈاکو نہیں تھے؟ سنیں اس زمانے پہلے میں میری بات پوری ہونے دیں. ایسے نہ وہ آپ کریں. نے کہی یہ بات پہلے بھی کہی تو مجھے پوری کرنے دینا کہ اس وقت سونے کو کلاڑیوں سے توڑ کے بچوں میں تقسیم کیا گیا تھا. تو کیا ان کے پیچھے کوئی کرائم تھا؟ نہیں تھا. یہ گاڈ فادر کہہ سکتا ہے اور کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا. اس طرح کی مثالیں نہیں چل سکتی. اب سیسیلین اگر وہ کہا گیا ہے، مجھے آپ ایک بات بتائیں، کہنے کو تو ہر آدمی کو اجازت ہے نا، کوئی کسی کو روک تو نہیں سکتا. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ اس طرح کے ریمارکس دینے سے کیا پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے؟ اگر اضافہ ہوتا ہے تو روزانہ دیا کریں پھر اس طرح کے جو ہے نا، کیونکہ اضافہ پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے نا. اور اگر پاکستان کو فائدہ نہیں ہو رہا تو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے ریمارکس دینا ٹھیک ہے یا نہیں. آپ کی حکومت کے ترجمان کا ایک بیان آیا ہے جج صاحب کے ریمارکس کے رد عمل میں، جس میں کہا گیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کی روایات اور خود سپریم کورٹ کے ضابطہ اخلاق کے منافی ہے یہ بیان، یہ کہنا کہ حکومت سسیلین مافیا کی مانند ہے. تو اگر یہ ضابطہ اخلاق کے منافی ہے تو پھر آپ نے کہہ تو دیا، تو کیا آپ کوئی ریفرنس بھی دائر کریں گے جج صاحب کے خلاف؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے کیا، میں نے نہیں پڑھا. اگر حکومت نے کہا ہے تو انہوں نے دیکھا ہوگا نا کچھ نہ کچھ، اور اگر دیکھا ہوگا تو یہ پھر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن مجھے چونکہ ہر چیز کا نہیں پتا ہوتا نا آدمی کو. کیوں آپ کے خیال میں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. کوئی مادر پیدر آزاد تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا. کوئی بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی نہیں. ہاں، اچھا، کوئی بھی نہیں ہوتا. اور ہر چیز ضابطے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کی SOPs ہوتی ہیں. ہر چیز جو ہے ایک دائرے میں ہوتی ہے. دائرے سے باہر ریڈ لائنز ہوتی ہیں ہر جگہ، ہر ادارہ کوئی بھی ہو. اگر ان سے باہر لوگ پھر بھی نکلتے تو ہیں نا، لیکن وہ نکلتے ہیں تو انہیں کوئی اچھا نہیں سمجھتا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ریفرنس دائر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مجھے یہ نہیں پتا، یہ فیصلہ حکومت کا فیصلہ ہے. میں حکومت میں اس میں وقت نہیں ہوں، حکومتی جماعت میں ہوں.
मुझसे जब पूछेंगे तो मैं अपनी राय दे दूंगा। नहीं, लेकिन क्या राय क्या है आपकी? पहले मुझे कोड ऑफ कंडक्ट का ही नहीं पता, अगर कोड ऑफ कंडक्ट में कोई गुंजाइश होगी तभी होगी ना बात आगे। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है अदलिया में जारी हुक्मरान ख़ानदान के एहतसाब के हवाले से। अपना गिरबान में आज सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान सेक्रेटरी इत्तलात हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून। सेनेटर साहब, ये वज़ीर आज़म की तरफ से जो उनके तर्जुमान का जो बयान आया है, उनका ये कहना है कि वो सुबह से मसरूफ़ थे और ये जब बयान आया निहाल हाशमी का तो वो मुख्तलिफ़ मीटिंग्स में काबीना की मीटिंग थी और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान के साथ मीटिंग थी, उनके साथ मसरूफ़ रहे और 3 बजे तक मसरूफ़ रहे। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि उनका इस बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं है वज़ीर आज़म का, इस वजाहत की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, ये वजाहत तो वैसे भी मियाँ साहब सुबह से मीटिंगें शुरू कर देते हैं। ये जजेस ने क्योंकि कहा कि ये हुकूमत जो है माफिया, तो शायद तो इसलिए मतलब कि इससे वाकई कोई किसी का भी कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं तो जानता हूँ ना, ये बात 28 मई को हुई है, मुझे भी नहीं पता थी जब तक सोशल मीडिया पे नहीं आई। उसी दिन पता लगी है, किसी को नहीं पता था। ये किसी घर के अंदर एक वो दफ्तर है वहाँ पे हुई है जो मैंने पता वता कराया है, और किसी ने बाद में इसको वो क्लिप बना के डाल दिया। डाला तो फिर सबको पता लगा ना, तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये कहा जाता है कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून जो है अमूमन अपने कारकुनों की कुर्बानी तो दे देती है, और ये पहली बात नहीं, पहले आपकी वजारत भी, आपको भी इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया, फिर परवेज़ रशीद साहब को उनके ओहदे से फ़ारग किया गया, फिर अब निहाल हाशमी साहब को सेनेट की सीट से फ़ारग कर दिया गया। तो ये कुर्बानी कारकुन ही क्यों देते हैं? और बाय द वे हम आपको आपका एक पुराने इंटरव्यू की झलक दिखाना चाहते हैं जिसमें आपने कहा था कि ये चीज़ें आइंदा भी जारी रहेंगी। शायद आपको अपनी पार्टी के रुझान का ज़्यादा इल्म था। आइए पहले देख लेते हैं आपने कहा क्या था ऐसे ही एक सवाल के जवाब में। आखिर ये कुर्बानी सियासतदान ही क्यों देते हैं? आपको क्या अभी तक इत्तला? जब तक सियासी निज़ाम मजबूत नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें जो है ना, कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। आइंदा भी के लिए भी तैयार रहें। कुछ आपको अंदाज़ा था कि सियासतदानों की हालात अब इतने ख़राब हो चुके हैं कि आइंदा भी सियासतदान ही कुर्बानी का बकरा बनेंगे? देखें ना, पहले दिन से जब से पाकिस्तान बना है, सियासतदान ही ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया जो बड़ी जमहूरियत बनती, वहाँ पे सियासतदानों ने इतनी कुर्बानी नहीं दी जितनी पाकिस्तान में दी है जमहूरियत के लिए और दीगर चीज़ों के लिए। वहाँ के तो मैंने तो किसी आमर की पैदावार भी नहीं और ना ही आमर के साथ, इसीलिए कुर्बानियाँ नहीं देनी पड़ी ना उन्हें भाई, हमें ज़्यादा इसीलिए तो देनी पड़ी, भुगतना पड़ा। अपना किएगा भुगतना पड़ा। हमने अपना किया नहीं भुगता, तो हमने तो नहीं मार्शल लगाए थे ना, नहीं लगवाए तो थे, सपोर्ट हमने नहीं लगवाए थे, हमने नहीं लगवाए थे। आपके लीडर, हमारे लीडर के आने से पहले 3 दफा मार्शल लग चुका था। लेकिन आप असल तो जो बानी था ना, फाउंडर हैं, वो सबसे ज्यादा बनते हैं, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब ये अलग टॉपिक है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग के बानी नहीं है? कौन से मुस्लिम लीग? जो भी मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग नून जो है जुलाई 1993 में रजिस्टर हुई। आप बताइए, उससे पहले पंजाब में जो वजीर खजाना बने वो क्या था? वो वजीर खजाना। अब इस वक्त आप जो हैं वजीर खजाना पंजाब का, मुझे नाम बताएं उसका, बताइए कौन है? किसी को नहीं आया। तो फिर नवाज शरीफ अगर बन गया तो किसी को क्या है? उसकी वैल्यू कुछ नहीं है ना, वैल्यू कुछ नहीं है ना मेरे भाई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा सनत साहब, वापस आए। जजेस ये कहते हैं कि हम अदलिया के वकार के लिए हम जान भी देंगे और हमने बड़े बड़े आमरों का और मार्शलों का मुकाबला किया है। ये हुकूमत क्या चीज़ है? ये हुकूमत जो है ना, इस हुकूमत ने अदलिया की आज़ादी के लिए जो असल जद्दोजहद मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में इसी ने ही की है। एक बात। नंबर 2 बात, जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने माजी की हुकूमत के दौरान कराची रजिस्ट्री में जाके कराची बेअमनी का एक केस सुना था, तो उसके जो फाइंडिंग थी वो ये थी कि यहाँ पे 3 जमातें जो हैं उनके मिलिटेंट विंग हैं, वहाँ पे माफियाज काम कर रहे हैं। उन माफियाज को किसने तोड़ा था? हमने आके तोड़ा है ना। माजी की हुकूमतें भी नहीं तोड़ सकी थी ना, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने फैसले तो जरूर किए, लेकिन फर्क तो नहीं पड़ा था जब तक नवाज शरीफ ने आके ऑन टास्क नहीं लिया इन माफियाज को, इस बेबद अमनी को, इन चाना कटिंग करने वालों को, टारगेट किलिंग करने वालों को, भत्ता लेने वालों को नहीं खत्म हुआ ना। तो सबसे ज्यादा कुर्बानी किसने दी है, किसने इन चीजों को दुरुस्त किया है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड बताता है। अदलिया की कोई कुर्बानी नहीं है? अदलिया की भी है। मैं कब कह रहा हूँ भाई, मैंने ये तो नहीं कहा।
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ تو ہم نے آگے بڑھ کے کیا نا. عدلیہ تو ڈوگرا کوڈ بھی تھی نا بھائی. عدلیہ جو ہے جو اس کو جو کہا جاتا تھا وہ کر دیتے تھے. عدلیہ نے تو پرویز مشرف کی حلف بھی اٹھایا تھا نا. لیکن ہم نے دیکھیں نا, ہم نے آزاد کرانے میں مرکزی کردار ہماری جماعت نے ادا کیا. زرداری صاحب تو نہیں اس کو آزاد کرانا چاہتے. آپ کے خیال میں یہ عدلیہ اسی ماضی کی عدلیہ کا تسلسل ہے جس نے پی سی او پہ حلف اٹھائے اور جس نے مشرف کا ساتھ دیا, ضیاء الحق کا ساتھ دیا؟ نہیں, یہ وہ کیونکہ مشرف کے دور میں بھی عدلیہ نے کبھی حکومت کو سسیلین مافیا نہیں قرار دیا تھا. بھائی بات یہ ہے کہ یہ وہ عدلیہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عدلیہ کی آزادی کے لیے اس ملک کے عوام نے, آپ نے, میڈیا نے اور دیگر سیگمنٹ آف دی سوسائٹی نے قربانیاں دی ہیں. تو پھر دھمکیاں کیوں لگاتے ہیں؟ ہم نے کسی کو کوئی دھمکی نہیں. کہ نہال ہاشمی کیا ہے, پھر نہال ہاشمی نے واٹس ایپ کال کا سکینڈل آپ اٹھاتے ہیں. نہال ہاشمی جو ہے ایک انڈیویجول کی حیثیت سے اس نے کیا جس پہ پارٹی نے اور حکومت نے دونوں نے ایکشن کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پریس کرنا چاہیے تھا, اس کی تعریف اور توصیف ہونی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ اس کو مزید لنگر آن کیا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب کے اقدام کی تعریف بالکل کیوں نہیں ہونی چاہیے تھی. مجھے بتائیں نا ماضی میں کس نے کیا اس طرح سے؟ عدالتوں کو کیا برا بھلا لوگ نہیں کہتے رہے, یہاں کھڑے ہو کے نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا کہ سجنادہ وہ نہیں ہوا یہاں پہ اسی سپریم کورٹ کے باہر. اس وقت کیا کر لیا تھا ہم نے, تو خود سے کیا نا ایکشن. حفظ ما تقدم, حفظ ما تقدم کی بات نہیں ہے بھائی جان. اگر دیکھیں آدمی لڑنے پہ آ جائے نا تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہم نہیں لڑنا چاہتے. کیوں نہیں لڑنا چاہتے؟ کہ ہم عدلیہ کو ایک اہم ترین ادارہ سمجھتے ہیں اور اس کی مضبوطی چاہتے ہیں. ویسے آپ کی تاریخ تو ہے لڑائی کرنے کی عدلیہ کے ساتھ. وہ جو تاریخ ہے نا اس کو جس طرح سے اس پہ کیس چلا نا اس پہ سزا ہوئی نا لوگوں کو, اور وہ کوئی پارٹی نے تو نہیں کی تھی, نہ حکومت نے کی تھی. وہ بھی پارٹی نے نہیں کی تھی, یہ بھی پارٹی نے اس وقت آپ لوگ عدلیہ کی وہ رپورٹنگ شاید کرتے تھے, ٹھیک ہے. اس وقت سجاد علی شاہ کیا ہماری حکومت ٹاپل نہیں کرنا چاہ رہا تھا, ٹھیک ہے. اس وقت کیا 58(2)B کے تحت حکومتیں نہیں کرائی جاتی تھی اور یہ سجاد علی شاہ اس کا بالکل ایک مددگار نہیں تھا. تو آپ نے بھی ٹھیک کیا اس کے ساتھ؟ نہیں, بات جنہوں نے کیا ایک ریئیکشن ہوا, ہم نے نہیں کیا. کہیں ایسا ڈیسیژن کوئی نہیں ہوا. جنہوں نے کیا انہوں نے سزا بھگتی ہے. لیکن یہ آدھی بات ہے جو لوگ کرتے ہیں. میری بات سنیں, میں کل بھی سن رہا تھا کہ جی یہ ہو گیا. بھائی وہ کیا کر رہے تھے یہ بھی تو بتاؤ نا. آپ کیوں مجبور کرتے ہیں لوگوں کو؟ اس کا مطلب اب بھی لوگ اگر مجبور ہوئے تو پارٹی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا. پارٹی یہ فیصلہ نہیں کرے گی تو کوئی کردار نہیں ہوگا. فیصلہ کرے گی تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. بغیر فیصلے کے اگر لوگ بقول آپ کے مجبور ہو کے عدلیہ پہ انہوں نے چڑھائی کر دی تو اس میں پارٹی کا چڑھائی کر دیتے ہیں نا بہت ساری جگہوں پہ. ابھی آپ دیکھیں وشال خان کا ایک کیس ہوا اچانک. اب وہ کسی نے پلاننگ کے تحت تو نہیں کیا تھا نا. اچھا, ایسا ابھی بھی امکان ہے عدلیہ پہ چڑھائی کا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں نا آپ میرے منہ میں اپنے الفاظ نہ ڈالیں. اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو یہ کوئی اور ہی پوری کر سکتا, ہم نہیں کریں گے پوری. آپ اگر یہ چاہتے ہیں نا, اور کوئی اور جو بھی ہوگا آپ کی پارٹی اس کو نہیں مانے گی. نہیں مانے گی. ابھی دیکھ رہے نا, ہم نے تو ہمارا تو ریکارڈ ہے نا یہ بھائی, ہم نے تو یہ ثابت کیا. ریکارڈ تو ہے, پارٹی کبھی نہیں مانے گی, کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کرے گی انشاءاللہ. اور جو پہلے کیا تھا جن پارٹی کارکنوں نے, ان کے خلاف پارٹی نے کیا ایکشن ہوا؟ نہیں, وہ تو عدالت نے کیا تھا نا. تو عدالتیں ہی کرتی ہیں. کیا آج وہ لوگ دوبارہ پارٹی میں شامل نہیں ہیں؟ بھائی صدام حسین کون ہے؟ جب کون ہے صدام آپ ایک جرم کرتے ہیں اور اس جرم کی سزا مکمل بھگت لیتے ہیں تو دوبارہ پارٹی میں آپ لے لیتے ہیں. آ سکتا ہے نا. اس کا مطلب اس ملک کا قانون نہیں روکتا نا میرے بھائی. اگر قانون روکتا تو ہم نہ لیتے. اس کا مطلب ہے نہال ہاشمی صاحب کو بھی کسی موقع پہ گورنر سندھ بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو کسی اور نے کہی ہے نا بات. وہ جو جہاز اغوا کرتے ہیں PIA کے, یہ تو ان کی باتیں ہیں نا. آپ تو نہ کریں نا وہ باتیں. اب آپ بھی جہاز اغوا کرنے والی بات پہ آ گئے. مگر اینیوے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی عدلیہ جو ہے, جو جسٹس عظمت سعید شیخ کے یہ ریمارک ہیں کہ یہ سسیلین مافیا ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ آزاد عدلیہ ہے؟ میں اس کو آزاد ہی عدلیہ پھر بھی کہوں گا, لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ تو میرا حق ہے نا. آپ کوئی بات کرتے ہیں, آپ ایک آزاد میڈیا کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے, لیکن میں آپ کی ہر بات سے اتفاق تو نہیں کروں گا. نہیں, لیکن لوگ پھر اس آزاد عدلیہ پہ یقین کریں گے یا آپ کی حکومت پہ یقین کریں گے؟ آزاد فیصلہ. اگر ایک جج معزز جج یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سسیلین مافیا ہیں تو لوگ کیوں نہ اس پہ اعتماد کریں جس کو آپ بھی آزاد عدلیہ کہہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں بھی بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں, لیکن وہ میری ایک رائے ہے نا, ایک ریمارکس ہیں
रिमार्क्स की कोई वैल्यू नहीं होती। मगर इन रिमार्क से पहले भी आपने इस अदलिया के बारे में अच्छे कलमात किए थे, वो आपको हम याद दहानी करा देना चाहते हैं, एक झलक जरा माजी से भी। अदलिया जो है ये इरशाद हसन खान की अदलिया नहीं है, आज की अदलिया डोगरा कोर्ट नहीं है। आज की अदलिया माजी में बहुत सारे अदालतें जो है ना लगी रही हैं, उसमें मैं सारे जजों को नहीं कह रहा, बड़े बड़े टॉप क्लास जजेस भी रहे हैं, उन्होंने इंसाफ भी किए हैं। मैं मतलब कि ऑल आउट रिजेक्ट नहीं करता किसी को, मैं इस तरह की ट्वीट नहीं करता। आप इस तरह की ट्वीट नहीं करते, आप निहाल हाशमी वाली ट्वीट करते हैं। लेकिन इसी अदलिया के बारे में आपकी ये राय थी जिसने आज आपको सिसिलियन माफिया कहा है, तो आप एतराज किस बात पे? उनके कहने से मेरी राय फिर भी तब्दील नहीं हुई ना। देखिए ना, मैं किसी हम लोग आपकी राय को अहमियत दें या एक मुअज़्ज़ज़ जज की राय? ये लोगों का फैसला है ना भाई। मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये आज़ाद हैं और इनकी राय को मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, जो मेरा हक है पूरा। अब लोग फैसला करेंगे कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, और मैंने तो कह दिया ना, अगर ये समझते हैं कि इन्होंने ठीक कहा है तो हर रोज ये कहें। पाकिस्तान की खिदमत अगर कोई की है तो रोजाना करें मेरी ये। फिर आप इसी अदलिया पे एतराज़ उठाते हैं कि ये अदलिया, उसका जो रजिस्ट्रार है वो लोगों को टेलीफोने करके इदारों से नाम डलवाता है सिफारशात में, तो फिर आप इतने संगीन इल्ज़ामात क्यों लगाते हैं इस अदलिया पे, जिस अदलिया को आप कहते हैं मुख्तलिफ है और आज़ाद है? क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं? ये दोगली पॉलिसी क्यों है? ये इल्ज़ाम हमने नहीं लगाया है, ये अंसार अब्बासी साहब जो कि एक बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी स्टोरी है, और वो आज भी ये कहते हैं कि मैं अपनी स्टोरी पे कायम हूँ, मेरे पास इसके सबूत मौजूद हैं। आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि अगर ये बात दुरुस्त है, रजिस्ट्रार ने वाकई फ़ोन किया, मुझे पता नहीं है, इसलिए कि अभी वो कहते हैं। जैसे एजाज अफसल साहब ने तस्दीक की है, क्या उन्होंने कहा हमारा अख्तियार है और ये हमारे कहने पर रजिस्ट्रार ने किया जो किया। मुझे नहीं पता, तो फिर एतराज़ मुझे ये पता है कि अदलिया जो है फैसलों से अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करती है, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती, मुझे ये पता है। जस्टिस एजाज अफसल का कहना है ये हमारा अख्तियार था JIT के लोगों का इंतखाब करना, और उनके हुक्म पे रजिस्ट्रार ने जो भी किया, चाहे फ़ोन की या व्हाट्सएप कॉल किया, जो भी वो जो भी करे। मगर आप समझते हैं अगर वो ये कहती, यही बात इन्हीं लोगों के बारे में हुकूमत को कहती, फिर ठीक था। हुकूमत देती ही नहीं, इसलिए कि हुकूमत पाबंद है, जो अदलिया कह रही है उस पर पाबंदी करना हुकूमत का काम है। ऑर्डर में लिख देते हैं, ऑर्डर में लिख देते। लेकिन आप टेलीफोन उठा के अगर किया है, मुझे अभी भी नहीं पता किया है। मरियम औरंगजेब आपके मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे हाँ बिल्कुल, इसलिए कि देखें वो ऑर्डर में लिख सकते हैं और हुकूमतें पाबंद होती हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को पे इन लेटर ने स्प्रिट अमल दरामद करने की। लेकिन अगर हुकूमत से बाला बाला इस तरह के काम हो रहे हैं तो वो तो फिर हुकूमत चल रही है ना एक तरीके से। जस्टिस एजाज अफसल कहते हैं हमने जो किया कानून के मुताबिक किया और ठीक किया, बात खत्म हो गई। आपके ख्याल में बात खत्म हो गई? ना ये बात जो है ना, एक ने एक बात की, दूसरे ने दूसरी बात की, बाकायदा को फैसला तो कहीं पे नहीं हुआ ना। तो मैं अपनी बात को सही कहता रहूंगा, आप अपनी बात को सही कहते रहें। तो आपके ख्याल में जस्टिस एजाज अफसल की इस वजाहत के बाद बात खत्म नहीं? वजाहत से तो मसला हल नहीं होता ना, फैसलों से मसला हल होता है। वजाहत और रिमार्क से फैसले नहीं होते। तो आपके ख्याल में जो JIT बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो अभी तक कार्रवाई की, वो शफाफ है और आपकी हुकूमत को, आपकी जमात को उस पर मुकम्मल एतमाद है? JIT पे तो हमें एतमाद नहीं है। हमने तो ये कह दिया है ना कि उसमें ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी बीवियां सारी सारी रात धरने में बैठती थी, तो कैसे एतमाद हो सकता है? हमने तो बाकायदा एप्लीकेशन दी है ना, जो हमारी नहीं सुनी गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हमने उस फैसले को तो माना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो मतलब कि हम अपनी राय से विड्रा हो गए। विड्रा तो नहीं हुए ना। तो जिन लोगों ने JIT के इन अरकान पे का इंतखाब किया है, उन पे आपको मुकम्मल एतमाद है? देखें, बिल्कुल हमें सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है, लेकिन ह्यूमन एरर तो उसकी गुंजाइश हर जगह रहती है ना मेरे भाई। तो आप क्या करेंगे? इंसान तो हमें ना, देखें ना, नबी मासूम होते हैं, उसके बाद तो हर इंसान गलती करता है, और खासकर हम भी कर सकते हैं गलती, आप भी कर सकते हैं, कोई और भी कर सकता है। जिस पे करप्शन के संगीन इल्जामात हों, उससे तो गलती इल्जाम कोई चीज़ नहीं होती, इल्जाम कोई चीज़ नहीं होती।
بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت پہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو بڑی زیادتی اس لیے کرتا ہے، کچھ لوگ کی خواہش یہ ہے کہ اس کو بدنام کیا جائے، میلائن کیا جائے اور نواز شریف اور زرداری کو ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ نواز شریف کی حکومت میں ایک اتنا سا اسکینڈل نہیں ہے، سی پیک ہو رہا ہے، انرجی پروجیکٹس لگ رہے ہیں، موٹر ویز بن رہی ہیں، ایک سنگل۔ تو سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے جو جے آئی ٹی بنا دی ہے، تو آپ کے خیال میں وہ یہ اس کا حصہ ہیں الزامات؟ جے آئی ٹی بنا دی ہے لیکن کو مقدمہ تو درج نہیں ہے نا ہمارے خلاف۔ ریمارکس پڑھے ہیں فیصلے میں جو لکھے ہیں؟ ریمارکس کو چھوڑ دیں، جو قطری خط کے بارے میں کہا ہے، میں فنڈامنٹل بات کر رہا ہوں، جو ثبوت نہ ہونے کے بارے میں کہا ہے، میں فنڈامنٹل بات کر رہا ہوں کہ کوئی مقدمہ درج ہے کیا، کوئی چارج کیا کہیں پہ؟ سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا فیصلہ جو ہے وہ مقدمے سے کم نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ کیا کہ جو انہوں نے اتنے سنگین سوالات اٹھائے ہیں، 13 سوالات اٹھائے ہیں جے آئی ٹی، جس کے جواب آپ لوگوں نے دینے سے انکار کیا ہے۔ بھائی فیصلہ تو نہیں کیا نا، نہیں، لیکن یہ سوال کا اور کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے، کوئی مقدمہ درج نہیں ہے، آپ اسی پہ خوش؟ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ہونے دیں۔ اور پاناما جو ہے، پاناما میں نواز شریف کا نام نہیں ہے، نواز شریف کی آف شور کمپنی نہیں ہے، عمران خان کی ہے۔ عمران خان تو کل تک کیا کہتا رہا ان اداروں کے بارے میں سمیت سپریم کورٹ کے، اس پہ کوئی ایکشن لیا کسی نے؟ نہال ہاشمی کے خلاف تو ہو گیا نا، سو موٹو بھی ہو گیا، عمران خان کے خلاف کیوں نہیں ہوا؟ کیا اس نے کوئی ایک بات بتائیں جو اس نے مثلاً یہ کہا کہ ابھی 10 ارب روپے کا جو اس نے کہا مجھے رشوت کی آفر کی ہے شہباز شریف نے، کبھی نواز شریف، کبھی کس کا نام، تو اسی میں اس نے یہ کہا تھا، نوٹس دے دیا نا، ہاں اسی میں اس نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر مجھے انہوں نے آفر کیا ہے تو ججوں کو بھی پیسے دیے ہوں گے، یہ کہا نا اس نے، تو اس کے خلاف کیوں نہیں ہوا؟ اس سے پہلے یہاں پہ سپریم کورٹ کی دیواروں پہ شلواریں ٹانگ دی گئی، یہاں پہ پی ٹی وی جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا گیا، جمہوریت کی قبر بنائی، کوئی سو موٹو ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو پولیس کا کام ہے، آپ کی حکومت کا کام ہے، چودھری نثار کا کام ہے۔ سارے کام تو چودھری نثار کے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا، سب کچھ ججوں نے کرنا ہے۔ میں تو سو موٹو ایکشن کی بات کر رہا ہوں نا، پھر نثاری کو کرنے دیں نا، عدالتوں نے آپ کی، پھر یہ کام میں نثاری کو کرنے دیں نا۔ عدالتوں نے آپ کی حکومت کو حکم دے رکھا ہے کہ گرفتار کیا جائے، آپ کیوں نہیں گرفتار کر رہے؟ ڈرتے ہیں آپ لوگ، ڈرتے ہیں، پولیس آپ کے پاس ہے، ججوں کے پاس تو نہیں ہے، کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ وہ عدالتوں میں بھی تو جا کے بیٹھتے ہیں نا، بیلف بھی تو ہوتا ہے ان کے پاس، چیز یہ اگر ہم نہیں کر رہے، آپ کے پاس بیلف تو ہے نا، وہ گرفتار کر سکتا ہے نا میرے بھائی۔ چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حکام، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب، آپ کے خیال میں جو کچھ بھی مشاہد اللہ خان کے ساتھ ہوا، پرویز رشید کے ساتھ ہوا، نہال ہاشمی کے ساتھ ہوا، یہ بالکل درست ہوا اور ان کو ان کے کیے کی سزا ملی ان تینوں شخصیات کو؟ دیکھیں مجھے کوئی سزا نہیں ملی اور ہر ایک کا کیس مختلف ہے۔ ایک پرویز رشید اور طارق فاطمی صاحب اور راؤ تحسین، وہ ایک کمیشن تھا، وہ بائنڈنگ ہو جاتی ہے، ایک لحاظ سے کمیشن کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے۔ نہال ہاشمی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اور میرے کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے، مجھے تو بلکہ ٹھیک ہے وزارت سے میں نے استعفیٰ ضرور دیا، لیکن اس کے فوراً بعد مجھے اس سے بڑا ہوتا میرے نزدیک، مجھے پارلیمانی لیڈر بنایا، پھر مجھے 2 آدمی الیکٹ ہوئے ہیں پرائم منسٹر کے علاوہ، صدر کے علاوہ، جن میں سے ایک میں ہوں پارٹی الیکشنز میں، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ کوئی مجھے نہ سزا دی گئی، نہ کسی عدالت میں میرے خلاف کوئی کیس ہے، نہ کسی نے اس کو غلط کہا۔ جو میں نے باتیں کی وہ مجھ سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کی ہیں، بریگیڈیئر سائمن نے جنہیں آج بھی پینشن ملتی ہے انہوں نے بھی کی ہے یہ، تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کو جو اس سے سملر ہو۔ آپ نے سنی سنائی آگے کر دی تھی؟ ہاں ظاہر ہے، مجھے کہا ہی یہی تھا، بغیر تصدیق کے آپ نے مجھ سے سوال ہی یہی تھا کہ آپ کو اس وقت کیا اطلاعات مل رہی تھی، میں نے کہا یہ اطلاعات مل رہی تھی، لہذا میرا کیس بڑا مختلف ہے۔ مطلب آپ نے سنی سنائی آگے بیان کر دی؟ سنی انہوں نے کہا ہی بغیر یہی تھا، تصدیق کے انہوں نے کہا ہی یہی تھا کہ آپ کو اطلاعات کیا مل رہی تھی، تو پھر تصدیق تو نہیں ہوتی نا بھائی، اطلاعات ہم نے بتا دی۔ اس کا مطلب آج بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ باتیں آپ کی درست تھی؟ میری باتیں تو مطلب کہ وہ تو مطلب امپائر کی انگلیوں کی باتیں کیا غلط تھی؟ کیا لوگ انوالو نہیں تھے؟ وہ جو دھرنا ہوا تھا وہ کیا عمران خان نے خود کیا تھا؟ وہ جو کہتا تھا جنرل ظہیر الاسلام ملوث سے، آپ مجھے بتائیں نا، آپ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ مجھ سے کیوں کہلواتے ہیں؟ آپ حکمران جماعت میں ہیں،
میں تو ایک حکمران جماعت میں نہیں، تو ایک معمولی سا صحافی ہوں۔ معمولی جو صحافی ہوتا ہے آپ نا، حکمران جماعت میں معمولی صحافی آپ کے پاس آپ نے بیان دیا، ہم نے بیان نہیں دیا۔ اب میری بات سن لیں، معمولی صحافی آج کل لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں، یہ کام انویسٹیگیشن کا ان کا ہے، ہم سے اپنا کام مت کرائیں۔ مطلب آپ کا کام صرف افواہوں کو آگے پھیلانا ہے؟ نہیں، کوئی افواہ کو آگے نہیں آپ نے جو بات کی اس کے بارے میں تو بتائیں، وہ صحیح تھی یا غلط؟ کون سی؟ میں نے بالکل صحیح باتیں کی، جو مجھ تک اطلاعات پہنچی، مجھ سے پہلے لوگوں نے کی ہیں وہ باتیں، بڑے بڑے کریڈیبل لوگوں نے کی ہیں۔ میں نے تو کہا جتنی بات ہے اس میں میں سٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ باتیں میں نے سنی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے آپ کو سزا نہیں دی بلکہ آپ کو انعام دیا اس بات؟ نہیں، کوئی انعام بھی نہیں دیا۔ آپ نے کہا نا بڑا عہدہ مل گیا۔ ایک نارمل چیز ہے، ظاہر ہے میں ایک کام کرتا ہوں پارٹی کا، ایک بتدریج میں آگے ہی گیا ہوں، میں پیچھے نہیں مطلب ہوا۔ آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی؟ نہیں، میں اس کو ناانصافی نہیں سمجھتا۔ دیکھیں ہوتا پتہ ہے کیا ہے، کچھ کمپلشنز ہوتی ہیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ پہ، آپ کو بھی پتہ ہے ہمارا نظام مضبوط نہیں۔ یہ جو آپ نے دکھایا تھا نا شروع میں، مقصد کچھ شروع میں آپ نے جو دکھایا تھا نا کہ ابھی اور بھی لوگوں کو، وہ میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ نظام فریجائل ہے، یہ جب مضبوط ہوگا اس وقت تک اس طرح کی چیزیں چلتی رہے گی۔ آپ یہ کہتے ہیں کمپلشن جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی کچھ قوتوں کو بیوقوف بنانا مقصد ہوتا ہے؟ اور نہیں، بے وقوف بنے، یہ تو آپ کے الفاظ ہیں نا، ہم تو نہ آپ کو بے وقوف بناتے ہیں نہ کسی اور کو بے آپ کو وقوف بناتے وزارت سے ہٹا کے آپ کو زیادہ اہم عہدہ کیوں دے دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ پارٹی سمجھتی ہوگی کہ میں سینٹ میں زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتا ہوں، اور کر رہا ہوں، پرفارمنس اور کر رہا ہوں، بالکل ڈیفینیٹلی۔ اور وہ بیان والی وجہ نہیں تھی اصل میں؟ کون سی آپ کو بیان؟ جو وزارت سے نہیں، وہ وجہ ضرور بنی ہوگی اور اس پہ ہو سکتا ہے کچھ کمپلشن آئے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے خلاف۔ دیکھیں نا، مجھ سے، میں سینیٹر ہوں، مجھ سے سینیٹر کو استعفیٰ نہیں لیا، میری ممبرشپ کو کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو نہال ہاشمی سے زیادتی ہوگی پھر؟ نہیں زیادتی، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کا کیس مختلف ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں نہال ہاشمی نے آپ سے زیادہ سنگین جرم کیا تھا؟ کہ میرا ساتھی ہے، مجھ سے آپ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہلوائیں تو بہتر ہے۔ وہ دکھی ہوگا اس وقت، اس کو مزید دکھ دلوانا چاہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اسے سینٹ سے استعفیٰ نہیں لینا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال یہ، اس کا خیال جو ہے نا، یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، پارٹی لیڈر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر میں نے اپنے بارے میں ہمیشہ پارٹی کے فیصلے پہ امنا صدق نہ کہا تو ظاہر ہے کسی دوسرے کے بارے میں بھی یہی کہوں گا۔ اور آپ سمجھتے ہیں انہوں نے بہت سنگین بیان دیا؟ بیان تو سخت زیادہ دھمکی ہمیں تھا، وہ سخت بیان تھا، بہت زیادہ غلط۔ اس پہ استعفیٰ تو بنتا تھا جو بھی بنتا ہے، لیکن وہ بیان اس کو ڈیفینڈ میں نہیں کر سکتا، یہ میں صاف آپ سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں چیزوں کو ڈیفینڈ کر لیتا ہوں لیکن اس بیان کو میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ آپ تو نواز شریف صاحب کو بھی ڈیفینڈ کر لیتے ہیں۔ نواز شریف کو تو ڈیفینڈ کرنا بڑا ہی آسان کام ہے۔ نواز شریف کے پاس اتنے پلسز ہیں اس ملک کی سیاست میں کسی سیاستدان کے پاس نہیں ہے۔ جتنا وہ ہمدرد آدمی ہے، جتنا اس ملک کی خدمت کی ہے، اس نے اس ملک کو نیوکلیر پاور بنایا ہے، اس نے اس ملک کو اب اکنامک پاور بنا رہا ہے، اس کی فارن پالیسی کی وجہ سے آج لوگ درخواستیں دے رہے ہیں کہ ہمیں سی پیک میں شامل کرو، 60 کے قریب ممالک تو نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ جتنا آسان کام ہے اس سے، وہ تو کسی اور کے لیے تو نہیں ہے۔ زرداری کو $1 نہیں دیا تھا چائنا نے، نواز شریف کو 64 ارب ڈالر دے دیے، تو آسان ہے نا کام بھائی۔ انویسٹمنٹ ہے، یہ کچھ ہے، اس کو چھوڑیں، یہ بات کی بات ہے، اس پہ بھی بڑی بحث ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انہیں $1 بھی کیوں نہیں دیا تھا، اس کا ایک مطلب ہے کہ تم کرپٹ ہو، نواز شریف کرپٹ نہیں ہے، یہ ہے مطلب۔ اچھا، اب آپ چائنیز سے آنیسٹی کا سرٹیفکیٹ لیں گے؟ نہیں، اب یہ چائنیز سے نہیں لوں گا۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی میڈ ان چائنا ہو گئے۔ چائنیز ہو یا برطانیہ ہو یا امریکہ ہو، دینے والا جو ہوتا ہے نا وہ کرپٹ آدمی کو نہیں دیتا۔ اب یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی چائنا سے بن کے آتے ہیں؟ نہیں، یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ مثال موجود ہے۔ دینے والا بڑا سمجھدار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میں جو دے رہا ہوں وہ ضائع ہو جائے، وہ کرپشن کی نظر ہو جائے، وہ اپنے تئیں ایسے کو دے گا کہ جو اس کو لگائے کہیں۔ تو اب یہ بتائیں، پرویز رشید صاحب کے ساتھ بھی ٹھیک ہوا جو ہوا؟ میں کسی کے بھی بارے میں نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا، پارٹی نے ڈیسیژن لیا نا، پارٹی کا ڈیسیژن ہے، بس ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کو ماننا، پرویز رشید نے بھی مانا ہے، تو ہمیں اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ مطلب ان کو بھی بعد میں کوئی اچھا عہدہ مل جائے گا آپ کی طرح؟ آپ ایسے خوش قسمت ٹھہرے، آپ کو فوراً پہلے سے بھی بہتر عہدہ مل گیا جو آپ نے خود کہتے ہیں۔ ہاں، میں تو کہتا ہوں پرویز رشید صاحب کو کیوں نہیں کوئی؟ میرا کیس مختلف ہے، ہر ایک کا میرے پہ کوئی کمیشن بنا، میرے پہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہوئی نا، میرے پہ کوئی FIR ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پرویز رشید صاحب کا کیس تو میرے کیس کو ان سے آپ ملا ہی نہیں سکتے نا۔
ورنہ میرے خلاف بھی سخت ایکشن ہو سکتا تھا اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا تو. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ پرویز رشید صاحب کا کیس آپ کہتے ہیں مختلف ہے, یہ وہ کیس ہے جس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ جو ہے معاملہ طے ہو گیا, وہ جو ٹویٹ واپس ہو گئی, کیونکہ ڈان لیکس انکوائری رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی. یہ کیا طے کیا وہ اس رپورٹ میں ایسا ہے کیا جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کون سی قومی سلامتی والی بات ہے؟ کوئی قومی سلامتی کی والی بات کیوں آپ کی منسٹر کہتی ہیں کہ ہم منظر عام پہ نہیں لائیں گے؟ اب یہ تو منسٹر سے ہی پوچھے نا, میرے پاس ہوتی تو پھر میں آپ کو اس کا جواب دیتا. آپ کے خیال میں منظر عام پہ آنی چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کمیشن بنتے ہیں وہ اس لیے بنتے ہیں کہ ان کی رپورٹ منظر عام پہ لائی جائے. اب آپ ذرا ڈھیلے پڑ گئے, اور اگر نہ لائی جائے تو وہ ایونچولی آ جاتی ہیں. اب آپ ذرا ڈھیلے وہ آ جاتی ہیں منظر عام پہ, میں یہ بھی بتا رہا ہوں نا, میں ڈھیلا تو نہیں پڑ رہا. آپ کے خیال میں کیوں منظر عام پہ لانا ضروری ہے ڈان لیکس انکوائری رپورٹ ضروری کیوں ہے؟ مطلب کہ یہ مجھے نہیں پتا, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اندر بات کیا ہوئی ہے کمیشن میں, مجھے تو نہیں پتا نا. جب آدمی کو آپ کو مطلب ادراک ہی نہ ہو تو آپ کیسے اس پہ کمنٹس کر سکتے ہیں؟ تو آپ پرویز رشید صاحب کے عہدے سے ہٹائے جانے کو پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں ہٹایا گیا؟ مجھے نہیں پتا, ان کا جرم کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا ان کا جرم کیا ہے؟ چونکہ اس کی جو رپورٹ ہے ابھی تک شائع نہیں ہوئی, نہ مجھے, میں نے کسی سے میں نے دیکھی ہے, نہ مجھے بتایا گیا ہے, تو میں کیسے کیا کمنٹ کروں اس پہ؟ مجھے بتائیں, یا تو میرے پاس کو 2-4 باتیں ہوں نا تو پھر میں کر دوں گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک. اچھا, اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے آپ کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار بڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی فوج پہ تنقید ہو رہی ہے, اور بہت سے لوگوں کو ایف آئی اے نے نوٹس بھی دیے, کچھ کو گرفتار بھی کیا. تو آج فوج پہ تنقید اس جماعت کو بری لگ رہی ہے جو جماعت خود اس فوج کے اوپر تنقید کرتی رہی ہے اور زیادہ سخت الفاظ میں تنقید کرتی رہی ہے, چاہے آپ کے وزیر اعظم نواز شریف تھے, چاہے آپ کے وزیر دفاع خواجہ آصف تھے, یہ بھی سب سوشل میڈیا پہ ان کی تقریریں پڑی ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, تنقید جو ہے نا, جو کچھ سوشل میڈیا پہ تو گالی گلوچ ہو رہا تھا نا, تنقید تو نہیں ہو رہی تھی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہم نے کیا تنقید کی ہے کیا نہیں کی, قانونی دائرے میں رہ کے آپ بات کر سکتے ہیں ہر ادارے کے بارے میں, لیکن آپ متعاون نہیں کر سکتے نہ سپریم کورٹ کو نہ فوج کو. فوج کی اپنی ایک عزت ہے, عدلیہ کی اپنی ایک عزت ہے, اور حکومت کو اس کو یعنی کہ اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی پڑے گا اور لوگوں سے رکھوانا بھی پڑے گا. اس لیے اگر سوشل میڈیا پہ ان کو گالی دی جا رہی ہے تو وہ انتہائی زیادتی کی بات ہے, اس کو روکنا چاہیے. اور چودھری نثار علی خان نے یہ فرض اپنا سمجھ کے اگر ادا کیا تو درست کیا, اور ایسا ہونا چاہیے. لوگوں کو جو ہے ان کے خلاف پھر قانون کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے. چیز یہ ہے, یا ان کو اٹھا لینا چاہیے, مسنگ ہو جانا چاہیے. نہیں, ان کو اٹھا نہیں, ان سے تفتیش ہوئی ہے, وہ چھوڑ دیا 1-8 دن بعد, اس میں کیا ہے. اور جو پرانی تقریریں فوج کے خلاف ہوتی رہی ہیں وہ قابل گرفت نہیں ہیں. مثلاً کون سی؟ خواجہ آصف صاحب نے جو پارلیمنٹ میں فوج کے حوالے سے بات کی تھی, وہ طالع ازمہ جرنیلوں کے حوالے سے کی تھی. وہ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے اور وہ ہونی چاہیے. اگر کوئی طالع ازمائی کرتا ہے تو اس کو اسپیئر نہیں کرنا چاہیے. اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے. فوج سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ فوج جو ہے عام لاکھوں کی فوج ہے, جو کوئی سیاچین پہ لڑ رہا ہے, کوئی کہیں لڑ رہا ہے, کوئی کہیں لڑ رہا ہے, کوئی مطلب کہ بارڈر پہ ہے, کوئی افغان بارڈر پہ ہے. اس کا کیا قصور ہے؟ چند جرنیل ہوتے ہیں جن کو ہوس ہوتی ہے اقتدار کی, وہ یہ حرکت کرتے ہیں, تو ان کے خلاف ہر دور میں بات ہوئی ہے. تو خواجہ آصف نے بھی کر دی, تو کون سی ایسی کوئی بڑی وہ بات ہو گئی. آج وہ ڈیفنس منسٹر بھی تو ہے, ڈیفنس منسٹر کا عہدہ ہے ان کے پاس, ہے نا, اختیارات, وزیر ہے, اختیارات کیوں نہیں, اختیارات بھی ہیں ان کے پاس سارے. جتنے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں خواجہ صاحب کے پاس, وزیر اعظم کے پاس پورے اختیارات ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم جو ہیں ایک فل حکومت چلا رہے ہیں. یہ جو ماضی کی حکومتیں جو ہے نا, جو بھڑکے مارتے تھے اور ذرا سی کوئی بات ہوتی تھی تو سیدھے جا کے دبئی میں بریک لگتی تھی, وہ نہیں ہے. نواز شریف اس ملک میں رہتا ہے, مقابلہ کرتا ہے ہر بحران کا اور ہر ادارے سے. ہاں, آپ مطلب کہ دیکھیں نا, میں نے تو پہلے کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس ملک میں جب تک جمہوریت اور اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ مضبوط نہیں ہوں گے, یہ جو مسائل ہیں نا جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, یہ پیدا ہوتے رہیں گے. اس کا کون کس طریقے سے مقابلہ کرتا ہے یہ مورخ دیکھ رہا ہے, اور وہ ضرور لکھے گا. اور مورخ جب بھی لکھے گا نواز شریف کے حق میں لکھے گا, اس لحاظ سے جو بھی کردار رہا ہے دیگر لوگوں کا اور نواز شریف کا. مورخ تو جو لکھے گا, مگر ابھی جو جے آئی ٹی کے افسران پاناما اسکینڈل کی رپورٹ تیار کرنے جا رہے ہیں وہ کیا لکھیں گے؟
وہ جو بھی لکھیں گے JIT سپریم کورٹ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن سپریم کورٹ کے کہنے پہ JIT کی رپورٹ جو بنی تھی JIT ڈاکٹر عاصم کے خلاف، اس کا سندھ ہائی کورٹ میں کیا اشر ہوا اس JIT کی رپورٹ کا؟ تو رپورٹ سے نہ ڈرائیں ہمیں آپ۔ اس کا اندر ہے کہ سپریم کورٹ میں ضروری نہیں ہے JIT کی رپورٹ۔ بھائی سپریم کورٹ ایک علیحدہ چیز ہے، JIT ایک علیحدہ چیز ہے۔ سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنی ہے، سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنی ہے، اس کے باوجود JIT سپریم کورٹ نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتی JIT؟ مجھے نہیں پتا کس سے پہنچے گی، میں جو بات موٹی کر رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ نہیں ہے، اور کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے نواز شریف کے خلاف، نہیں تو کوئی FIR نہیں ہے۔ JIT نے آپ کے خلاف، JIT یہ کوئی پہلی نہیں بنی ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ اگر سپریم کورٹ سے آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو الیکشن میں آپ کا کیا بنے گا؟ جو بھی بنے گا وہ تو جب مطلب کہ چاند چڑھے گا تو دنیا دیکھے گی نا بھائی۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب اپنا گریبان کو وقت دینے کا۔ جو الیکشنز قریب آ رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے، گرمی ہے، تو سیاستدان، ہماری سیاسی شخصیات اور ادارے بھی جو ہے وہ کسی جلدی کا شکار نظر آتے ہیں، جذبات کا شکار نظر آتے ہیں، اور ایسے وقت کے لیے ہی شاید رمضان میں صبر اور تحمل کے لیے کہا گیا تھا، مگر ہم اور صبر اور تحمل شاید مختلف چیزیں ہیں۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔